बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। फवाद चौधरी साहब ने सुहेल वड़ाई साहब को जो इंटरव्यू दिया, जिसकी बाज़गश्त कल बहुत सुनी गई, उसके असरात आज भी बहुत देखे गए। आज हमारे मेहमानों में भी जनाब सुहेल वड़ाई साहब भी शामिल हैं। आज फवाद चौधरी साहब की मुलाकात भी असद उमर साहब से। दोनों ने कहा कि जनाब हमारे गिले शिकवे दूर हो गए, ख़त्म हो गए। असद उमर साहब ने कहा कि मुझे जहांगीर तरीन निकलवाया, नहीं मैं ये बात नहीं मानता, ये कहा असद उमर साहब ने। अब सवाल ये भी है कि ये फवाद चौधरी साहब का ये इंटरव्यू जिसमें वो बता रहे हैं, जिसका खुलासा ये है कि दायरे हुकूमत सही अंदाज से नहीं चल रही। सुहेल वड़ाई साहब का तो इंटरव्यू शुरू यहाँ से हुआ था कि तब्दीली क्यों नहीं आ सकी, और फिर बात आगे से आगे बढ़ती चली गई। एक तरफ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, फिर रियाज मज़ारी साहब गवर्नमेंट के एमएनए हैं, वो फ्लोरिडा हाउस पर कल कह रहे थे कि हम बहुत मायूस हैं, लोग हमसे मायूस हैं। फिर राजा रियाज साहब जो गवर्नमेंट के एमएनए हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब बहुत मायूसी है, करप्शन का रेट बढ़ गया है। फिर अख्तर मेंगल साहब जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी थे, वो छोड़ के चले गए। फिर शाहजैन बुगटी साहब जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, कह रहे हैं ये इनकी आखिरी हुकूमत है और रेफरेंडम करा के देख लें कि लोग पछता रहे हैं आपको वोट देकर। इन सब चीज़ों को एक ही हवाले से देखने की ज़रूरत है या इत्तेफाक है? जब गवर्नमेंट चलती है तो ऐसे मौसम आते रहते हैं, कभी तारीफ़ों का और कभी तनकीद का। ये जानना है ज़रा। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है। और फिर एक और बात भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि फवाद साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने हमें कहा था जनाब 6 महीने हैं आप लोगों के पास। उस 6 से मुराद क्या थी वज़ीर आज़म की? इसकी पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तशरीह की है। किसने क्या कहा है कि 6 महीने का मतलब क्या था, वो भी आपको दिखाएंगे। जनाब सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, सर बहुत नवाजिश। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ़ फरमाएं, सर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर जनाब वलीद इकबाल साहब तशरीफ़ फरमाएं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, ये बात तो शायद फवाद साहब से लोग, उनके करीब के लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये तुमने क्यों दे दिया ये इंटरव्यू इस तरह का, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ख्याल में फवाद साहब ने क्यों इतने क्लियर वर्ड्स में, और ये कोई एक बयान नहीं था, कोई एक जुमला नहीं था, पूरा इंटरव्यू ही खबरों से भरपूर था, तभी तो उसकी अब तक बाज़गश्त है, उन्होंने क्यों इसका इंतखाब किया कि खुलकर डिससेटिस्फैक्शन का इजहार करें? क्या उनको नहीं पता था कि इमरान खान साहब को बात अच्छी नहीं लगेगी? क्या उनको नहीं पता था इससे उनकी पार्टी और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? मेरा ये ख्याल है कि देखें, जो भी समझदार आदमी होता है जी जी उसको कुछ ना कुछ हकीकत के करीब रहना पड़ता है। फ़र्ज़ करें मैं फवाद चौधरी की जगह हूँ या वसीम बादामी साहब हों जी जी, और हमसे ये सवाल किया जाए कि आपकी हुकूमत की गवर्नेंस बहुत अच्छी है या बुरी है, तो उनके लिए क्या चॉइस थी कि वो ये नहीं कह सकते थे कि आप होते या मैं होता या वो होते कि जी बहुत अच्छी कारकर्दगी है। हाँ, सही है। अब जब बुरी कारकर्दगी है तो उनके पास 2 चॉइसेस थे। एक चॉइस ये थी कि वो कहते हैं कि जी इसकी वजह यह है कि हमारा लीडर ख़राब है, और दूसरा एक्सक्यूज़ देते कि दरअसल हमारी टीम ख़राब है। तो उन्होंने ये वाली फवाद साहब वो भी तो कह सकते थे, जो आधी से ज्यादा पीटीआई कहती है, टीवी पर तो कहती है, ऑफ द रिकॉर्ड खुद भी कहती हो कि भाई पिछला वाला चोर था, उससे पहले वाला उससे बड़ा डकैत था, बेड़ा गर्क कर दिया, हम कर रहे हैं, बस आगाज हो गया है, अभी तो सिर्फ 2 साल हैं, अभी तो जो रेटरिक पीटीआई वाले देते हैं सारे, वो फवाद साहब भी वो कह सकते थे। मेरा ख्याल है कि अब ये देना मुश्किल हो गया है। 1-on-1 इंटरव्यू में, टॉक शोज में तो चल जाता है क्योंकि काउंटर हो जाता है, सही है, लेकिन 1-on-1 इंटरव्यू में ये डिफिकल्ट हो गया है। आपकी क्या इत्तला है, फवाद साहब के लिए मुश्किलात पैदा हुई इस इंटरव्यू के बाद? थोड़ी बहुत होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बातें चूंकि ठीक थी, सच थी, हमें सबको पता थी ये बातें, तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली ही विल बी विंडिकेटेड। अच्छा, ओके। अब जरा ये देख लीजिए, फवाद साहब ने जो सुहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू में कहा कि जनाब खान साहब ने हमसे कहा कि 6 महीने हैं, क्या वो देखिएगा जरा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपकी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा, लेकिन और उनको ये इसका मतलब ये है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना है। उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। अब वेरी इंटरेस्टिंगली इस बात की वजाहत की है अलग अलग लोगों ने। फैसल वाडा साहब कल हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुताल्लिक कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के 6 महीने। वाडा साहब ने क्या कहा कि वज़ीर आज़म साहब का क्या मतलब था, देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज को IMF के तहत हमने एक पैकेज के तहत सम अप किया हुआ है, जिसकी डेडलाइंस जो हैं वो 5-6 महीने की हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट विद इन, आउटसाइड, थ्रेट, इंटरनल, एक्सटर्नल, इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। उस पर नया पाकिस्तान हाउसिंग से रिलेटेड बात हो रही थी और उसकी कंटिन्यूएशन थी।
نیا پاکستان سے متعلق بات ہو رہی تھی، ہاؤسنگ سے مراد ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں 6 مہینے کہا تھا. شہباز گل صاحب نے کچھ اور بتایا کہ وزیر اعظم، انہوں نے کہا میں خود موجود تھا اور میں بھی اس ٹاک شو میں موجود تھا جس میں شہباز گل صاحب نے کہا کہ جب 6 مہینے کی وزیر اعظم سے بات کر رہے تھے تو میں خود موجود تھا، اور شہباز گل صاحب نے بتایا کہ 6 مہینے کی بات کا مطلب یہ تھا. دیکھیے پرائم منسٹر کا کہنے کا مطلب یہ تھا، جو انہوں نے کہا میں موجود تھا اس میٹنگ میں، کہ آپ کے جو پہلے 2-2.5 سال ہوتے ہیں وہ آپ پلان کرتے ہیں، ایگزیکیوشن میں چیزیں ڈالتے ہیں اور پھر اسی کی کمائی کرتے ہیں. اسی کی بعد میں کمائی ہوتی ہے نا، کمائی جو پبلک گڈ ول آپ اس سے جنریٹ کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے ریپوٹیشن کرتے ہیں. تو اگلے 6 مہینے بھرپور محنت کیجئے اور اس میں جو بھی لارجر آپ اپنی انیشیٹیوز منسٹریز میں لانا چاہتے ہیں وہ لائیے، امپلیمنٹ کیجئے. پھر اس امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد 1-2 سال تو ان کے ریزلٹ آنے میں لگیں گے اور اس گڈ ول کے ساتھ آپ اگلے الیکشن میں جائیں گے. یہ تھا ان کا مقصد. علی محمد خان صاحب نے رات 8 بجے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ 6 مہینے کی بات کا مطلب یہ تھا. کیا تھا دیکھیں. جو خان صاحب سمجھانا چاہ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ 5-6 مہینوں میں ہمیں ری پیمنٹ کی طرف جانا پڑے گا IMF کے پاس. جو چیزیں ہم نے ان سے، جو ہمیں پیسہ ملا ہے وہ ہمیں ری پے کرنا پڑے گا. اس وقت ہمارے پاس کوشن ہے، اس کوشن کے ٹائم پہ ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی ہے تاکہ اس ری پیمنٹ سے پہلے ہم اپنی اکانومی بھی اٹھا لیں، اپنا کام بھی ٹھیک کریں. میں کدھر جاؤں سہیل وڑائی صاحب. فواد صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انیشیٹو کہیں اور چلا جائے گا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن سے مراد تھی، ایک صاحب کہہ رہے ہیں IMF سے مراد تھی، ایک صاحب کہہ رہے ہیں جنرل. یہ آپ بتا دیں بھائی کیا مطلب تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ جب وہ کہہ رہے تھے 6 مہینے ہمارے بعد. میرا یہ خیال ہے کہ ان تینوں کا بھی یہی مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ میں تو مطلب ہی سمجھ، تینوں کا تو بالکل الگ الگ مطلب ہے. بھائی آپ نہیں یہ دیکھیں، IMF کی قسطیں دینی پھر بعد میں پڑیں گی، یعنی مشکل آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری، یعنی اگر آپ نے کوئی انیشیٹو لینا ہے تو ابھی لے سکتے ہیں، پھر نہیں لے سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو سب کے مطلب تو ایک ہی ہے. اور وہ مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہی 6 مہینے میں کچھ کر کے دکھانا ہے تو بچیں گے، نہیں تو نہیں بچیں گے. کیسے نہیں بچیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں پاکستان جو ہے، بدامی صاحب آپ بھی سب جانتے ہیں، معصومانہ سوال کر رہا ہوں. ایسی ریاست نہیں، ہاں ریاست ہے کہ جس میں بہت سارے، دیکھیں 2 پرائم منسٹر تو نائل ہوئے ہیں عدلیہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. 4 مارشل لا لگ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ تحریکیں چل چکی ہیں، پھر اس کے عدم اعتماد ہو چکے ہیں. تو یہ اتنے سارے طریقے ہیں. پھر کوئی نہ کوئی ریاستی ادارہ، عوام، کوئی نہ کوئی اور جو ہے وہ اس صورتحال سے پھر بگڑ جاتا ہے نا، یا عوام بگڑ جاتے ہیں. اچھا اب ذرا ان طریقہ کار بات کریں گے آگے چل کے. میں کہا ذرا پہلے سہیل وڑائی صاحب سے پورے خاکہ جان لیں. زبیر صاحب کیا تفسیر ہے آپ کا 6 مہینوں کے حوالے سے؟ ایک تو سہیل وڑائی صاحب کی بات کو میں صرف اضافہ کر دوں، انہوں نے کہا 4 ماشاء اللہ 2 جوڈیشل ہے اس سے گئے، 458(2)(b) سے بھی گئے تھے سہیل وڑائی صاحب، آپ کو یاد ہوگا. پھر 88 والی، 90 والی، 93 والی، 96 والی، ہاں 58(2)(b) تو وہ ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. 97 والی تو خیر ماشاء اللہ سے گئی تھی مشرف صاحب نے. ہاں ٹھیک 99 والی ماشاء اللہ سے. ہاں 99 آئی 99 میں گئی. مختلف طریقے کار ہیں. صحیح ہے جی مختلف طریقے کار ہیں. جب وہ ماشاء اللہ کا دور ختم ہو گیا، 58(2)(b) کانسٹیٹیوشن سے نکل گیا تو پھر جوڈیشل پروسیس کے تھرو نکالے گئے. بٹ ایک تو میں وضاحت کر دوں، علی محمد خان بالکل غلط کرے، ہم نے اگلے 6 مہینے کوئی IMF کی قسط نہیں دینی. اچھا تو ایک تو IMF is out of the question. اگلے 6 مہینے ہم نے وہ آپ کو دے رہے ہیں قسطیں، بلکہ وہ تو $1.4 بلین بلکہ اس بجٹ میں تو اگر میں صحیح ہوں، آپ اکانومی زیادہ، اس بجٹ میں تو ڈیٹ ری پیمنٹ کا رکھا ہی اس لیے نہیں ہے کہ کورونا کی وجہ سے معاف ہو گئے، ایسے ہی ہے نا؟ ایبسولوٹلی. تو ایک تو وہ 6 مہینے کا جو انہوں نے IMF کا کہا ہے. لیکن فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہی تھی پرائم منسٹر نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں، مطلب پچھلے منگل کو. کیبنٹ تو منگل کے منگل ہوتی ہے، تو جب نہیں یہ تو 3 مہینے پہلے کی بات ہے نا. ڈیٹ ری پیمنٹ، ڈیٹ ری اسکیڈولنگ تو آج سے 2-3 مہینے. آپ کو یاد ہے 1.4 بلین تو شروع میں ہی انہوں نے دے دیے تھے، بلکہ ہمیں تو زیادہ ملے ہیں. تو وہ ایک آپشن آپ کہہ رہے رول آؤٹ ہو گیا علی محمد صاحب والا. اب باقی آپ کو کون سی والی بات؟ ایک تو رول آؤٹ ہو گیا. اچھا ایک تو بالکل رول آؤٹ ہو گیا. دوسری بات یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، میرا خیال ہے اس کو اگر آپ
فیصل واڈا بھی غلط کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن کی. اگر شہباز گل صاحب نے لاجیکل بات کی ہے اور وہ لاجک یہی بنتی ہے کہ جی آپ اگر 6 مہینے بعد آپ کے 2.5 سال ہو جائیں گے, اگر اس وقت تک آپ نے کوئی کنسٹرکٹیو چیز نہیں کی ہوگی تو آپ کے لیے ریمیننگ 1.5 سال, آخری سال تو بالکل بھی وہ نہیں ہوتا, الیکشن سال ہو جاتا ہوتا ہے, تو اگلے 1.5 سال ہی ہوں گے آپ کو کچھ کرنے. سو آپ نے جو بھی کرنا ہے بنیاد ڈالنی ہے وہ اگلے 6 مہینے میں بنیاد. لیکن زبیر صاحب, علی محمد صاحب جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ IMF کی بات غلط کر رہے ہیں, وہ کچھ اور بھی کہا ہے انہوں نے. ذرا آپ کان کھولیے اور سنیے کہ علی محمد صاحب نے اور کیا کہا ہے کہ 6 مہینے کیسے ہی کیا, آپ ذرا سنیں کیا کہا انہوں نے, دکھائیں میں. 5-6 مہینے کون ہمیں ٹائم دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہ کوئی ہم مانگے تانگے کی لے کے آئے. اب بتائیں, ہن دسو. میں کیا بتاؤں, میں تو نہیں چیلنج کروں گا ان کو کہ ان کو کون نکالے گا. 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں, ایک ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے اور دوسرا الیکٹورل پروسیس. 6 مہینے میں الیکٹورل پروسیس تو ہو نہیں رہا, وہ بالکل صحیح بات ہے. اور بائی دا وے میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ 6 مہینے کے بعد یہ حکومت چلی جائے گی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کل چلی جائے, لیکن اس کا عمران خان کا میرا خیال ہے جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ 6 مہینے اگر آپ نے امپروو نہیں کی تو ہر آنے والا دن اس کے بعد زیادہ مشکلات پیدا کرے گا حکومت کے لیے. اور ان کو بے شک وہ ٹھہر جائیں, بے شک وہ رک جائیں, لیکن وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے, کچھ کر نہیں سکیں گے عوام کے لیے, اور اس میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ باہر نکل جائیں یا الیکٹورل پروسیس کی طرف جائیں, پارلیمنٹ کو وہ کریں. علی محمد خان وہ جو چیلنج کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, وہ تو میرا بھی, میں اس طرح اس لہجے میں تو نہیں کہوں گا, بٹ آئی وونٹ سے کہ جی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بات ہونی چاہیے. صحیح, اس پر ہم ذرا بات بھی کریں گے کہ اگر حکومت جا سکتی ہے تو کیسے جا سکتی ہے اور یہ کتنا پریکٹیکل ہے یا نہیں, اس پر ذرا اگلے راؤنڈ میں بات کرتے ہیں. لیکن ولی صاحب آپ اس بات سے تو اگری کرتے ہیں نا کہ ہم اس وقت چھوڑ دیں کہ جناب کوئی سازش بھی نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں, لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ گورنمنٹ کے 2 سال ہو گئے ہیں, 6 مہینے بعد تو الٹا کاؤنٹ ڈاؤن چلنا شروع ہو جائے گا. پھر اس آرگیومنٹ میں بھی جان کم پڑ جائے گی کہ یار وہ چور تھا, وہ ڈکیت تھا, ہم کیا کریں, بس بہتر کر رہے ہیں. کیونکہ لوگ کہیں گے بھائی آپ کو آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے یار, آدھے سے زیادہ ٹائم گزر گیا, آپ کچھ کر لیں بھائی. ہاں جی, دیکھیں اگر آپ میری تشریح مانگ رہے ہیں اس جو منسوب کیا گیا کہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات کی کہ 6 ماہ میں ہمیں امپروو کرنا ہے, تو میری اپنی تشریح جو ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جن 3 افراد کے کلپس بھی دکھائے اور ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ پیش کی, وہ تینوں افراد ایسے تھے جو کیبنٹ میٹنگ میں جہاں یہ بات ہوئی وہ موجود تھے. میں تو وہاں موجود نہیں تھا, تو میں تو ایک گیس ہی کر سکتا ہوں یا میں اپنا اندازہ تشریح کے بجائے تجزیہ کر دیجیے آپ, جس طرح ہاں جی, جس طرح باقی دونوں مہمانوں نے بھی اپنے طریقے سے بات کی کیونکہ وہ دونوں بھی وہاں موجود نہیں تھے. ویسے ایک اضافی بات جو میں عرض کرتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے ایک انٹرویو آیا تھا کسی چینل پہ, ہمارے جو MNA ہے کراچی سے نجیب ہارون صاحب, جی اور وہ بڑا اس کو اپنا کافی وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلا, تو اس میں ایک انہوں نے جملہ استعمال کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جب وہ PTI کے چیئرمین بھی تھے اور اب جب وزیر اعظم بھی ہیں, کہ ان کی شخصیت اور ان کی گفتگو کو, اب یہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, نجیب ہارون صاحب اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہر کوئی اپنے طریقے سے ڈی کوڈ کرتا ہے اس کو. صحیح ہے. تو شاید یہ جو 3 مثالیں آپ نے دی ہیں یا کلپس دکھائے ہیں, یہ ہر ایک کی اپنی ڈی کوڈنگ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زبیر صاحب نے کہا, کل میں اتفاق سے اس قسم کی بات ہی کوئی ہو رہی تھی اور میں منیب فاروق صاحب کے پروگرام پہ تھا, اور وہاں پہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب زبیر صاحب کے ہی کالیگ ہیں, وہ یہ بات کر رہے تھے اور زبیر صاحب نے بھی وہی بات کی, اور میری اپنی تجزیہ بھی وہی ہے. بھلے ہم پولیٹیکل ڈیوائڈ کے ایک طرف دوسری طرف ہوں, لیکن وہ شہباز گل والی بات ہی ہے, ڈاکٹر شہباز گل والی, کہ اب آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, گوان کرنا پڑے گا, ایکسکیوزز کم اور پھر اور ڈیلیور زیادہ ہوں گے, ڈیلیور زیادہ کرنا ہوگا. جی درست ہے. بلکہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کی جو کل کی گفتگو تھی اس میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ جی گورنمنٹ کا جو پہلا ہاف ہوتا ہے یعنی 2.5 years, اس کے بعد جو سیکنڈ ہاف ہوتا ہے اگلے 2.5 سال,
क्योंकि 5 साल की टर्म होती है आइन में, वो अगले 2.5 साल जो या आखिरी 2.5 साल जो होते हैं वो आपके नेक्स्ट इलेक्शन की कैंपेन की तरह सही, तो आपकी बुनियाद जो है पहले 2.5 सालों में रखी गई होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लेकिन एक दो छोटी छोटी बातें मैं जरूर अर्ज करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं जरूरी समझता हूँ। जहाँ तक डेट सर्विसिंग का ताल्लुक है, आपने कहा कि जी कोई उसके लिए प्रोविजनिंग नहीं की बजट में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो डेट सर्विसिंग का ही है। वो डेट्स पर इंटरेस्ट की पेमेंट्स का है, वो लोकल और वो लोकल और फिर नेक्स्ट जो है वो डिफेंस पेमेंट्स हैं। हाँ, वो डेट रीपेमेंट का नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, बट सबसे बड़ा कंपोनेंट डेट सर्विस। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं इकोनॉमी को वो बट इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसका। हां जी, और एक ठीक है, चलें, मेरा ख्याल है 2900 अरब रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी दायरा फिगर्स है नहीं। हाँ जी, और एक सिर्फ बात, हाँ जी बिल्कुल 2900 या 289 ट्रिलियन सर, वो सूद है, प्रिसाइज कर्जा नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक हाँ जी चले, लेकिन मैं जो एक बात और चाह रहा था कि अपना वड़ायत साहब ने जो बात की, अदम एतमाद से अभी तक, जहाँ तक मैं आईनी तारीख को जानता हूँ, कभी भी इन हाउस रिमूवल अदम एतमाद से नहीं हुआ किसी प्राइम मिनिस्टर का। हाँ, कॉन्फिडेंस का वोट एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के सामने आया था, लेकिन वो भी सक्सीड कर गई थी उसको अपना रोकने में, मीनिंग टू से वो कामयाब हो गई थी। ये सुहेल साहब, पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद से कोई गवर्नमेंट का चेंज हुआ है कोई? जी हुआ है जी, एक रात को पूरी जो थी रिपब्लिकन पार्टी बन गई थी मुस्लिम लीग से, तो इस तरह के वाकयात तो मिलते हैं हमें तारीख में, लेकिन ये पहली पुरानी तारीख नहीं, वो 1950 वाले हालिया तारीख में नहीं हुआ ना, ये 80s वाला जो दौर आया जिया के बाद, तारीख 90s में हुआ है सर, 1973 के आइन के नीचे नहीं हुआ, 1973 के आइन के नीचे नहीं हुआ। वो जो नहीं सर, 90s में वाई साहब के खिलाफ हुआ, वो पंजाब गवर्नमेंट थी, फेडरल, लेकिन वो भी सक्सीड नहीं किया था। हाँ, फेडरल में नहीं सक्सीड किया था उसने, नहीं सक्सीड किया था वो जी। ओके, अच्छा, लेकिन सुहेल बड़ा साहब एक बात बताइए, अब अगर हम खाली थोड़ा सा नंबर गेम ही देख लें कि पार्लियामेंट में क्या है, तो रफली ऐसा है ना कि इस वक्त पार्लियामान में जिसमें तकरीबन 172 नशिस्तें चाहिए होती हैं किसी को हुकूमत में रहने के लिए, उसमें 156 तो खुद तहरीक इंसाफ की हैं। तो अगर एक लम्हे को ये सोच लिया जाए कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद आ जाता है, तो फिर एक ऐसी पार्टी जो कि पाकिस्तान की ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी तो फिर भी रहेगी ना, चूंकि बाकी सारे उस तरफ भी हो जाएं, तो 156 वोट वाली पार्टी को निकाल कर अगर आप अपोजिशन में डाल देंगे तो ऐसी हुकूमत खुद बहुत ज़्यादा इंजीनियर्ड नहीं होगी और बहुत कमज़ोर हुकूमत नहीं होगी। यानी ये प्रैक्टिकल है कि ऐसा हो सके? देखिए, गुजारिश पहली तो ये है कि हमने ये भी देखा है कि जो पैट्रियाट्स की गवर्नमेंट थी और पैट्रियाट शामिल हुए थे, उसमें कितने वोटों की अक्सरियत थी, और ये गवर्नमेंट जो है ये किस तरह से बनी थी ये भी हमें पता है। सवाल तो ये है नहीं कि तहरीक अदम एतमाद होगी या इन हाउस चेंज होगा, या ये तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है कि अरकान पार्लियामेंट ने ही सिर्फ फैसला करना है, यहाँ पे अवाम भी शामिल होते हैं, यहाँ अदारे भी शामिल होते हैं, और जब वो एक राय आमा बदलती है, अदारे बदलते हैं, तो फिर उस वक़्त ये सारी फ़ज़ा बदल जाती है। ये सिर्फ मेंबर्स की बात नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंबर के अलावा भी होती हैं। लेकिन फवाद साहब ने जो बात की, उन्होंने खुद कहा, तो मैं कोट अनकोट फवाद चौधरी, कि अगर फौज और दीगर इदारे सपोर्ट कर रहे हैं खान को तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई और सियासी ऑप्शन ही नहीं है। इस पर असाद रफ़ी साहब ने जवाब भी दिया, ज़रा वो फवाद साहब की वो बात और जवाब पहले ज़रा दिखाइएगा दोनों। पहले, अगर फौज भी उनको सपोर्ट कर रही है पूरी, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी तमाम इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास इस वक्त पॉलिटिकल ऑप्शंस जो हैं वो नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दें, ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं। एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा है क्या सुहेल साहब? देखिए, वो तो ये तो मैं नहीं मानता। साद रफीक साहब बड़े काबिल इज्जत हैं। देखिए, गैम्बिया में भी, रवांडा में भी लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जब भी इक़्तिदार मिलता है कौन इनकार करता है? तो ये तो ये मार्शल लॉ में जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे, वो दहाइयों से सारा सिलसिला। तो ये तो ऐसे ही मजाक की बात। लेकिन मैं गुफ्तगू के इस हिस्से में आपका तबसरा चाह रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि भाई ऑप्शन तो
وہ تو ہم نہیں مان رہے ورنہ تو آپشن. یہ بھی بڑی سادہ بات نہیں کر دی انہوں نے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ صاحب آپ آ جائیے اور یہ پارٹیاں نہ مان رہی ہو کہ نہیں ہم نہیں. کوئی سیریس بات ان سے ابھی ہوئی نہیں ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ سیریس بات کی جائے. ہاں ٹھیک. میں ذرا بریک لے لوں پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور سوال بھی کرنا ہے میں نے, وہ یہ کہ سہیل صاحب کل ایک پروگرام میں نے ایک گستاخی فرمائی ہے. یہ اسی پروگرام میں ڈاکٹر محیط پیزادہ کے اس میں موجود تھا. آپ کے تجزیے کے آگے ہماری تجزیے کی اہمیت نہیں, لیکن میں سوال کی صورت میں رکھوں گا آپ سے بریک کے بعد اور پھر زبیر صاحب اور ولی صاحب سے بھی, کہ آپ نے اپنے کالم میں لکھا کہ ایک متبادل آ سکتا ہے, آلٹرنیٹ کی جو بات ہو رہی تھی, اور آپ نے کہا متبادل ہو سکتا ہے نہ نون لیگ سے ہو نہ پیپلز پارٹی سے, بلکہ تحریک انصاف سے ہی کوئی ایسا چہرہ سامنے آ جائے جس پر اپوزیشن کو بھی اعتماد ہو اور یوں اگلے انتخابات تک گاڑی چلانے کا عارضی انتظام ہو جائے. خاکسار نے اپنی رائے پیش کی تھی کہ مجھے بہت حیرت ہوگی اگر کوئی ایسا منظر دیکھیں یا گناہگار آنکھیں کہ جب عمران خان صاحب حیات ہوں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحت دے, تحریک انصاف کی حکومت بھی ہو اور خان صاحب وزیر اعظم نہ ہو, وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوں اور کوئی اور وزیر اعظم بن جائے. آئی ول بی ریئلی سرپرائز. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ اور پہ زبیر صاحب اور باقیوں کی بھی رائے لیتے ہیں. بریک. جی پروگرام آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی سہیل وڑائے صاحب بتائیے گا, یہ آپ کو یہ ممکنات میں سے لگتا ہے؟ ویسے ظاہر ہے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا اور پاکستان میں بھی کیا کچھ نہیں ہوتا, بٹ آپ کو بہت پریکٹیکل لگتا ہے کہ خان صاحب حیات ہوں, پی ٹی آئی کی حکومت ہو, خان صاحب گھر بیٹھے ہوں اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ وزیر اعظم پاکستان ہو؟ دیکھیں سیاست میں پاسبلٹیز تو ڈسکس ہوتی ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت کی سچویشن ہے, ظاہر ہے نون لیگ عدالتی فیصلے کے تحت میاں نواز شریف نکلے, پھر الیکشن جو ہے اس میں وہ فارغ ہوئے. ظاہر ہے کوئی بھی انہیں دوبارہ تو فوراً نہیں لائے گا کہ بغیر الیکشن کے ان کو دوبارہ اقتدار دے دیں. ٹھیک ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. بلکہ الیکشن بھی اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک کوئی نون کے متبادل کوئی چیز نہیں آتی. اچھا, دوسرا پیپلز پارٹی کو بھی نہیں لگتا کہ بھئی ان کو بھی اقتدار ملے گا. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل نون فیکٹس ہے نا, کوئی ایسی کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے, اگر پاکستان کی ریاست کو کوئی خطرہ ہو جائے, اکانومی بیٹھ جائے, کوئی کرائسس آ جائے, تو کوئی الٹرنیٹ تو ہوگا نا. پاکستان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 22 کروڑ لوگوں میں کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے؟ تو میں نے تو وہ ڈسکس کیا ہے کہ ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہی سامنے آئے گا جو کہ ایک آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. یعنی سر مجھے ایسا لگتا ہے, میری یہ رائے ہے کہ جی آپ کمپلیٹ کیجئے. بلکہ میری رائے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو خود آلٹرنیٹ ڈیولپ کرنے چاہیے. بھٹو صاحب نے کوئی آلٹرنیٹ نہیں رکھا تھا, اور آپ دیکھیں کہ ان کا آلٹرنیٹ ضیاء کے آنے کے بعد محمد خان جنیجو بن گئے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نون کو بحالت مجبوری شاید خاقان عباسی صاحب کو لانا پڑا. ٹھیک ہے, تو بھائی اگر اس کی بجائے آپ لوگوں نے ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, ایک متبادل جو ہے وہ لیڈرشپ تیار رکھی ہو خود, تو وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. تو اسی طرح میری یہ رائے ہے کہ تحریک انصاف میں جو ہم ہر وقت اسد عمر کو, ہر وقت شاہ محمود قریشی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر, تو کیا آلٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ ایسی کسی چیز کو خارج از امکان نہیں قرار دیتے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ولید اقبال صاحب؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی شخصیت پرائم منسٹر ہو, جی ہاں, عمران خان صاحب نہ ہو. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دس از آؤٹ آف کویسچن, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کی میں وجہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ خاص کر اگر عمران خان صاحب خود قومی اسمبلی کے ممبر ہوں, دیکھیں نا, قومی اسمبلی کا ممبر ہی پرائم منسٹر بن سکتا ہے نا. اگر وہ قومی اسمبلی میں بھی ہیں اور پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی بھی ہے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور پی ٹی آئی کا جو ہے نہیں, اگر وہ نہ رہے, نواز شریف صاحب بھی ایم این اے تھے, پھر ایم این اے نہیں رہے, پھر ختم, پھر وہ نہیں, وہ ایم این اے نہیں رہے تو پھر ایک اور بات ہو جاتی ہے. اب اس مفروضے میں تو میں نہیں جا سکتا, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی میں عرض کر دوں, اور ایک اور بات یہ بھی کہ اگر وہ دوسری بات بھی آپ مفروضے پہ کر رہے ہیں تو جس کو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں بن سکے گا.
اور اس کی وجہ ہے آئین کا آرٹیکل 63A. اور بھائی 3-4 ہی تو چیزیں ہیں اس میں جس میں آپ فلور کراسنگ پہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. جی ہاں ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے, ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور بجٹ ہے. یہ 4 چیزوں پہ اگر آپ اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیں یا ابسٹین کریں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ون وے اور دی ادر وہ خود یا ان کا چنا ہوا شخصی جو ہے وہ بن سکتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس. اور میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کی وہ ان ہاؤس چینج کی جو بات ہو رہی تھی, میں بھی یہ اگین ایک مفروضے پہ بات ہے لیکن میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں, اب ناٹ ایز اے پی ٹی آئی اسپوکس پرسن بٹ ویسے ہی قانون اور آئین کو جاننے کے حوالے سے, کہ اگر اس وقت جو کیفیت ہے اپوزیشن کی, اگر کوئی, میں بالکل مفروضے پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ بھی کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن میں کوئی اتنی آپس میں یونٹی ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو سلیکٹ کر سکیں گے. اچھا. اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے آرٹیکل 58(2) بھی تو ختم ہو گیا ہوا ہے, لیکن ایک آرٹیکل 58(2)A ہوا کرتا تھا جو اب آرٹیکل 58(2) بن گیا ہوا ہے. اور آرٹیکل 58(2) جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ڈسکریشنری پاور دیتا ہے ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی. اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف سکسیڈ کر گیا ہے اور قومی اسمبلی کا کوئی اور ممبر جو ہے وہ کانفیڈنس حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے تو وہ ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کال کر سکتا ہے. تو میں یہ تو آپ اس حوالے سے آئینی اور جمہوری راہ بتا دی ہے نئے الیکشن کی طرف جانے کی. نہیں, وہ سب جانتے ہیں آئین کو, جس نے پڑھا ہوا ہے آئین تو کھلی کتاب ہے بھائی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی راز افشا کر دیا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ بھی ایک جو طریقہ واردات یا طریقہ کار میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب, اگر کبھی ہو تو. میں اور نہیں بٹ اس میں پریزیڈنٹ کون ہے؟ پریزیڈنٹ از ڈاکٹر عارف الوی. تو وہ اپنی ثوابدید میں دیکھیں گے نا کیا بیسٹ ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اس کو, لیکن ہی از دا پرسن ہو ایکسرسائزز دیٹ پاور. یہ شاید ایک واحد پاور رہ گئی ہے جو پریزیڈنٹ کے پاس اکیلے ہے. اچھا, یہ ہم ابھی جنرل ضیاء کے زمانے کی وہ پاور ہے. ولی صاحب, ہم سیاسی حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے چونکہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ریلیونس بھی ہے بہت, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ایک کورونا ہے اور ایک ٹڈی دل, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی ایک گفتگو ہوئی ہے تو اس پر بھی آپ نے تبصرہ فرما دیں, پھر ہم زبیر صاحب کی طرف جاتے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب نے ایک کورونا اور ٹڈی دل دونوں کو ایڈریس کیا ہے, تو وہ ذرا دکھائیے گا. جی, ٹڈی دل کے بارے میں تو ایک عام مفروضہ ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے تو کرونا وائرس کا بہترین دفاع کیا جا سکتا ہے. اس کی اگر ریسرچ کروا لی جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ٹڈی دل کھانے سے کرونا وائرس کے خلاف مضبوط قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے تو پاکستانی قوم خود ہی اس کا تیا پانچا کر دے گی, حکومت کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اس میں کیا آ رہا ہے آپ کی ولید صاحب؟ ایکچولی جی, میں نہ تو اپنا وہ کرونا وائرس پہ یا ایپیڈیمک کا ایکسپرٹ ہوں, اور نہ ہی میں اپنا, کیونکہ میں تو شہری اپنا بیک گراؤنڈ اور اہل قلم سے تعلق ہے, نہ میرا ان اپنا ایگریکلچرل معاملات پہ اور ٹڈی دل پہ کوئی ایکسپرٹیز ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو فتیانہ صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ ریسرچ ہونی چاہیے ایسی تاکہ اگر ہو جائے دونوں کام ہو جائیں گے, کورونا سے قوم بزی بھی ہو جائے گی, تھوڑا سا ٹڈی دل بھی ختم ہو جائے گا, کورونا بھی, مطلب سارا ایک تیر سے 3 شکار. اس ریسرچ ہو جانی چاہیے اس پہ. نہیں, میں اپنی اس میں معاملے پہ رائے کو محفوظ ہی رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں کوئی اس میں مہارت نہیں رکھتا. جی اچھا ٹھیک ہے, صحیح. لیکن اب یہ بتائیے محمد زبیر صاحب, کیا کبھی کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بات کچھ ہوتی نہیں اور ایک ہوا بن جاتا ہے؟ یعنی کہ آج سے 6-8 مہینے پہلے یاد کر لیجئے, یا جتنے بھی عرصے پہلے ایم کیو ایم ناراض ہوئی, چودھری برادران بھی اس وقت ناراض ہوئے, تب سب نے کہا جناب یہ دیکھیں ایم کیو ایم تو کسی کے اشارے کے بغیر سانس نہیں لیتی, اگر وہ اتحاد سے چلی گئی ہے تو ایسے ہی نہیں گئے, کوئی وجہ ہوگی. اور دیکھیے چودھری صاحب اگر بیان دے رہے ہیں وہ تو کسی کی رضامندی کے بغیر ہلتے نہیں, اگر وہ ہلیں تو ایسے بس آغاز ہو گیا ہے, پہلی اینٹ ہل گئی ہے, دوسری ہلنے والی ہے, اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا ظاہر. تو یہ بھی شاید کوئی ایک لوگ بہت زیادہ نہیں بنا رہے ایک چھوٹی سی کہانی سے کہ ایک وزیر نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے, مینگل صاحب یہ ہو گئے, شادین صاحب یہ ہو گئے, اب یہ ہونے والا ہے. زبیر صاحب کو آ رہی میری آواز؟ آ رہی ہے زبیر صاحب کو؟ ارے زبیر صاحب کو کنیکٹ تو کرنا ہے. اچھا جب تک زبیر صاحب کنیکٹ کرتے ہیں, اب سہیل وڑائے صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں گورنمنٹ کو سب سے بڑا چیلنج کیا کہیں گے؟ معیشت؟ جی معیشت. اور اس سے نمٹنے کا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہم میں سے کوئی بھی اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن ہم بالکل عام فہم الفاظ میں بات کر لیں کہ عام آدمی کی جو حالت ہے اس میں بہتری آنے کا امکان یا ایک واضح بہتری آنے کا امکان کتنا زیادہ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں اب لگتا, کیونکہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ٹھیک. اچھا,
یعنی اس میں کیا فلو کیا ہے اس میں؟ ڈیسیشن اکانومی کے سارے وہی صاحب لے رہے ہیں، حفیظ شیخ صاحب جو کہ پہلے بھی معیشت چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں؟ ویژن نہیں ہے پیچھے، جو ایک ایسا ویژن جس سے کہ بہتری آئے. آپ دیکھیں ہر حکومت کا ایک ویژن رہا ہے. نواز شریف صاحب سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، وہ ہائی ویز بنانے میں، ڈیولپمنٹ کروانے میں دلچسپی رکھتے تھے. انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی موٹر ویز بنوا لی. محترمہ بینظیر بھٹو کو سوشل ایکشن پروگرام کا تھا، انہوں نے مشکل ترین حالات میں فنڈز وہاں لگائے، شہناز وزیر علی کو لگایا. اس گورنمنٹ کا فوکس احتساب کے علاوہ کس چیز پر ہے؟ کون سی ڈیلیوری پہ ہے؟ کوئی نہ کوئی تو فوکس ہونا چاہیے نا ڈیلیوری کا، کوئی نہ کوئی سمت تو ہونی چاہیے نا، تو وہ نہیں نظر آ رہی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں سیڈلی انف. حالانکہ میں دعا گو ہوں کہ یہ 5 سال پورے کریں. لیکن آپ کو ایسا ہونے کا امکان کتنا لگتا ہے؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے دکھ درد دور نہیں ہوں گے تو کیسے حکومت چلے گی؟ اوکے. اور زبیر صاحب آپ کو آواز نہیں آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ بھی نہیں لگتا کہ اس سے کچھ عرصے پہلے بھی ہوا تھا جب MKM اور چودھریز گئے تھے، ذرا ناراض ہوئے تھے گورنمنٹ سے، تب بھی یہی تجزیہ تھا کہ جناب یہ لوگ تو کسی کے اشارے کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں ہے، بس اب حکومت نہیں بچ سکتی، سارا کچھ بیک ٹو نارمل آ گیا. تو شاید یہ ایک انٹرویو، ایک جو ڈیولپمنٹ سے لوگوں نے بہت زیادہ ہی نہیں اخذ کر لیا زبیر صاحب؟ دیکھیں وسیم، بڑی سمپل سی بات ہے. لڑائی جھگڑا جو بیان کیا ہے فواد چودھری نے، وہ ریزن اس کا ایک ہی ہے. جب آپ پرفارم نہیں کریں گے اور جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، جیسے رائج صاحب کہہ رہے تھے، اور ڈیلیوری اگر آپ دیکھیں کہ 0/0 ہے، چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ غربت میں اضافے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گروتھ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لوگوں کی امپلائمنٹ کے حوالے سے ہو، جب آپ 0 اگر آپ کی ڈیلیوری ہو. لیکن 2 سال پہلے یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے تھے کہ جنہوں نے اتنے قرضے لے لیے، لیکن 2 سال کے بعد تو ان کو حساب دینا ہے نا کہ اگر ہم نے قرضے لیے تھے تو اس کا اب آپ موازنہ کریں گے. اگر امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، اور ان امپلائمنٹ رادر، اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں، اور آپ کو وہ وعدے اور کمٹمنٹس یاد ہیں. اب جب ہم تھے تو اس وقت 1.4 ٹریلین کا لائبلٹیز تھی، قرضے تھے ان پر، پبلک سیکٹر کمپنیز پر، اور یہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے. لیکن آج جب وہ 2.8 ٹریلین ہو گیا تو آج یہ نہیں نشانہ بنا سکتے، اور ان کو بنانا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح گردشی قرضے اگر ہم نے 5 سال میں 1100 بلین لیے تھے اور انہوں نے 20 مہینے میں 900 بلین ایڈ کر دیے، تو آپ کو اندر بیٹھ کے خان صاحب کو بڑا کول مائنڈ ہو کے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک چیز کہتا ہوں، میں 2 سال پہلے بھی کہتا تھا، الیکشن سے بھی پہلے کہتا تھا، ان کے پاس ٹیم ہے ہی نہیں. تو ڈیلیور کرنے کا یہ نہیں ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کون نہیں چاہتا ڈیلیور کرنے کا. مطلب کوالٹی اتنی پور ہے وسیم، اتنی پور ہے کہ ایک آدھ کے سوا مطلب معیشت کے حوالے سے کون سی ٹیم ہے. اگر نیا پاکستان جس نے ڈیلیور کرنا تھا وہ ہے ہی نہیں. حفیظ شیخ نے تو نہیں نیا پاکستان کا تصور سے اپنے آپ کو جوڑا ہے. وہ تو اپنے اسی سٹائل میں کریں گے فائنینشیل مینجمنٹ جس سٹائل میں وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں کرتے تھے. کیا وہ سکسیسفل تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں؟ نو. ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ سکسیسفل تھے. تو اب کیسے ڈیلیور کریں گے؟ رزاق داؤد کا کیا انٹرسٹ ہے؟ باقر صاحب کا کیا انٹرسٹ ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں ندیم بابر کا کیا انٹرسٹ ہے؟ سو ایک تو الیکٹڈ ورسز ان الیکٹڈ ہے. جو الیکٹڈ ہیں وہ تو خود فواد چودھری نے کہا کہ کیپیسٹی نہیں ہے پارلیمنٹ میں ان کے پاس، تو ظاہر ہے دوسری فورسز آ کے اس پر وہ کریں گی. یہ ایک پارٹی بنی تھی صرف ایک بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر، جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے خلاف نفرت تھی. نفرت cannot be converted into delivery جب تک آپ کے پاس اپنی سوچ سمجھ نہ ہو اور اپنے آپ کو آپ اس ایروگنس کے لیول سے تھوڑا سا نیچے نہ لے آئیں اور یہ نہ ایکسپٹ کریں کہ جی آپ اپنے فیصلوں کے آپ خود ذمہ دار ہیں. اوکے اچھا، تو اب فائنل بات یہ بتائیے ولید صاحب، ٹھیک ہے اگین ہم کوئی اکانومی پروگرام نہیں کر رہے نا ہم ایکسپرٹ ہیں، لیکن واقعی یہ معیشت جو دونوں دوسرے مہمانوں نے اپنے اپنے الفاظ میں کہا کہ معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کا تعلق عام آدمی سے ہے. اب آپ دیکھیے نا، آپ لاکھ کہتے رہے ہیں لیکن نمبرز کا تو اپنی حقیقت ہوتی ہے نا. آپ اکانومک گروتھ جو 5.8% جس کو آپ نے ریوائز کر کے کہا 5.5% تھا، وہ 5.5% پہ آپ کا پچھلا والا چھوڑ کر گیا ہو، آپ اس کو 1.9 پر لے آئیں. دس از پری کورونا، ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کورونا.
اور پھر -0.4% ہو جائے. ٹیکس کلیکشن کے آپ نے نعرے اتنے زیادہ لگائے ہوں, پچھلے والوں نے 1900 ارب سے شروع کیا ہو, 3800 ارب پہ ختم کیا ہو, اور آپ ابھی تک وہیں کھڑے ہوں. حالانکہ آپ نے کہا ہو کہ ان کو تو کوئی ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ چور ہیں, یہ تو رائے ونڈ کے محلات بناتے ہیں, ہم لیں گے ٹیکس 8000 ارب روپیہ, لیکن آپ ان سے بھی کم ٹیکس لیں. تو یہ بڑی یہ بڑے مطلب دل ہلا دینے والے وہ ہے نا یہ نمبرز. وہ دل ہلا دینے والے ہوں یا نہ ہوں, اور وہ نمبرز کس کے ہوں یا کس طرف سے آئے, سارے نمبرز آپ کے ہیں. میں آپ کو چیلنج, ان میں سے کوئی بھی نمبر کسی اور کا نہیں, آپ کے ہیں. نہیں, لیکن حماد اظہر صاحب نے آج سینٹ میں بھی اپنی جب گزارشات پیش کی وائنڈ اپ کرتے ہوئے بجٹ ڈیبیٹ کو, انہوں نے بہت سے نمبرز دیے جس سے واقعی یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے شعبوں میں اور بہت سے حوالوں سے جو ہے معیشت کے بہت سے اہم جو اعداد و شمار ہیں اس میں بہت امپروومنٹ آ چکی ہوئی تھی فیبروری تک, اور مارچ کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. بہرحال میں اس تفصیل میں اس وقت آپ نے کیونکہ کہا ہے بالکل بریفلی اور مختصر بات کرنی ہے, میں آپ کو موٹی بات جو کہنا چاہتا ہوں. نمبر 1, ہم نے ابھی تک پروگرام میں نے تو مفروضوں پہ بات آپ کے ایکیڈیمک جواب دیے سوالوں کے کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے. وڑائچ صاحب نے اپنا کہا, ان کو مشکل لگ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل پرسوں کے فواد چودھری صاحب کے انٹرویو سے ایسے ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا ہوا ہے. کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کا بالکل ایک اہم کردار ہے. کہتے ہیں نا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ, لیکن سب سے بڑا چیلنج جو دنیا بھر کو ہے وہ وبا کا سامنا ہے, اور اس کی وجہ سے معیشت کو جو ہے دنیا بھر میں جو اکنامک میلٹ ڈاؤن آیا ہوا ہے, یہ کوئی ایسی انوکھی بات یہاں پاکستان کی نہیں ہے, بلکہ آج جس طرح میاں حماد اظہر نے سینٹ کے فلور پہ کہا کہ دنیا کی ایوریج جو ہے گروتھ کا سلسلہ وہ -6 پہ گیا ہوا ہے, ہم تو اس سے کہیں بہتر ہیں اس وقت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا یہ چائے کی پیالی میں طوفان مچا ہوا ہے, کوئی پریشانی کی بات کچھ کہیں نہیں ہونے والا, سب کچھ آگے ٹھیک ہے, متوازن ہے بالکل جی, اور اسٹیبل ہے. راوی چین اور چین ہی لکھ رہا ہے, راوی سکون لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. پہلے اتنا اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. اور ناظرین جاتے اس پر تفصیلی بات تو بعد میں کریں گے, لیکن حال ہی میں ایک طیارہ حادثہ ہوا تھا, اور پاکستان میں طیاروں کے گرنے کی شرح دنیا کے باقی ممالک سے بہت زیادہ ہے. ہم افواہوں پر نہ جائیں, صرف آج کے وفاقی وزیر ہوا بازی کے بیانات جان لیں اور اس رپورٹ کی طرف ایک نظر ڈال لیں تو افسوس ہوگا, سینہ پیٹنے کا دل چاہے گا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. وفاقی وزیر ہوا بازی کہہ رہے ہیں 40% پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ایئر ٹریفک کنٹرولر نے صحیح انداز سے ہدایات ہی نہیں دی پائلٹ کو. دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہو نہیں سکتا تھا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پائلٹ نے ہدایات کو صحیح طریقے سے فالو ہی نہیں کیا. جنید جمشید صاحب کہتے ہیں ہم اتنے اہم لوگ, ظاہر ہے ہر انسان جس کی جان گئے اس کی جان اتنی ہی قیمتی ہے. ہم نے صرف نوٹیبلس کی اگر بات کریں, لوگ کیوں اس دنیا سے چلے آتے ہیں. جنید جمشید صاحب جس طیارے میں جاں بحق ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, وہ کیا تھا, وہ طیارہ ہی پہلے سے خراب تھا. طیارہ پہلے سے خراب تھا, اس کے باوجود وہ طیارے نے اڑان بھری اور بالآخر وہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا, جس کی پوری رپورٹ یہاں پر شامل ہے. تحقیقاتی ٹیم نے, یہ خیال نہیں, تحقیقاتی ٹیم نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ پاور ٹربائن سٹیج 1 بلیڈ اور OSG پن حادثے سے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے, مگر پھر بھی طیارے کو اگلی پرواز کے لیے روانہ کر دیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں OSG پن کے تجزیے سے پتہ چلا کہ مینٹیننس کے دوران اس پرزے کو غلط طور پر فٹ کر دیا گیا تھا, پھر بھی وہ طیارہ اڑایا گیا اور طیارہ گر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.